हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू मज़हब आखिर किस पैगम्बर की उम्मती हैं? हिंदू मज़हब की बुनियाद कब से पड़ी और द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज हम उस कौम का जिक्र करेंगे कि ये क्या इस्लाम से भी ज़्यादा कदीम और पुराना मज़हब है। हिंदू किस की उम्मती हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जो हिंदू पंडित और उनके मजहबी स्कॉलर छुपाते हैं। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ इसी बात से शुरू करते हैं और फरमान इलाही से शुरू करते हैं कि कुरान शरीफ की सूरह राद में अल्लाह तबारक तआला वाज़ेह और खुले अल्फाज में बयान फरमा रहे हैं कि हमने कौमियत और कौम और उम्मत के अंदर नबी और डर सुनाने वाले नबी भेजे। फिर हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम और हर एक जगह जहाँ जहाँ इंसानियत आबाद थी वहाँ वहाँ 1,24,000 पैगम्बर रुश्द व हिदायत के लिए भेजे गए। लेकिन कुरान में तज़किरा से 25 अंबिया कराम का आया है, क्योंकि अगर इन सब के नाम और हालात ज़िंदगी और इनकी कौमों के हालात बयान किए जाते तो यह कुरान करीम इबरत और अल्लाह की हिदायत के बजाय तारीख़ की किताब बन जाती। इसलिए इनका जिक्र करना ज़रूरी ना था। जिक्र उनका हुआ कि जिनकी कौमों और उनकी नाफरमानियों, उनके बुरा आमाल की वजह से और उनके नबी की नाफरमानी की वजह से उन पर अल्लाह की तरफ से हौलनाक तबाही आई और वो नेस्त नाबूद हो गए। मगर आज हिंदू मज़हब के मानने वालों का ये अक़ीदा है कि उनका हिंदू मज़हब इस्लाम से भी ज़्यादा पुराना है और इसकी तारीख़ भी इस्लाम से ज़्यादा पुरानी है और ना ही हिंदुस्तान की सरज़मीन पर कोई नबी भेजे गए। उनके पास भी कुरान मजीद की तरह उनके भगवान की अता करदा वेदास की सूरत में किताब मौजूद है जिसमें किसी भी पैगंबर का कोई तज़किरा नहीं। जबकि सूरह अंबिया में आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने आपको दोनों जहानों के यानी क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदू मज़हब और उनके सरज़मीन पर भी शामिल है। तो हिंदू मज़हब के मानने वाले और आखिर इसका इनकार करते क्यों हैं? अगर इस सरज़मीन पर कोई नबी नहीं उतरे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके मज़हबी किताबों में क्यों है? क्यों नूह अलैहिस्सलाम की और उनकी कौम पर आई हुई तबाही और अज़ाब का जिक्र है? क्यों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र कैसे बयान किया गया है? अगर अल्लाह की इबादत को क्यों कहा गया है और एक अल्लाह की इबादत का क्या कहा गया है? क्यों हिंदू मज़हब के अलमबरदार इन हक़ाइक़ को हाइड किए हुए हैं? अगर ये वाकई उस कौम के अंदर हिदायत लाने वाले किसी नबी की तालीमात हैं कि जिसकी वजह से इन सब को मसख़ कर दिया गया है, तो आखिर कौन से पैगम्बर हैं? अब सवाल ये उठता है कि हिंदू किस नबी की उम्मत में से हैं? उनके सवालात का जवाब तारीख़ के अवराक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी और में हक़ाइक़ को सामने लाते हैं। यूँ तो गाहे बगाहे आपको हर टॉपिक में बेशुमार वीडियोस मिलेंगी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ तहरीर व तहक़ीक़ में मज़ीद इजाफ़ा चला आ रहा है और नई नई मालूमात के ख़ज़ीने इंसान के सामने खुल रहे हैं। आइए अब मज़ीद नई तहक़ीक़ और मालूमात के कुछ मोती चुनते हैं। हिंदू मज़हब के मानने वालों का दावा है कि दुनिया का सबसे कदीम और पुराना मज़हब है, इतना कदीम कि जब इस्लाम भी वजूद में ना आया था, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती का आगाज़ तो उसी दिन से हो गया था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया था और उनसे अलग होकर कुफ्र व शिर्क और बुराइयों में मुब्तला हो गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्ती में पड़ गई थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक वक्त में सोने के बछड़ा बनाकर उसकी परस्तिश शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के से कबल काबे के अंदर 360 बुत थे जिनकी परस्तिश की जाती थी, जिन्हें फ़तह मक्का के मौके पर सहाबा कराम ने तोड़ कर फनाह कर दिए और काबा को इन बुतों से पाक कर डाला।
اب معلوم تو صاف یہی ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل سے شروع ہوئی تھی، جو کہ آج تک چلی آ رہی ہے اور اپنی اصل حالت میں اس سے بڑھ کے بری حالت میں موجود ہے۔ مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، بلکہ شرک، گمراہی سے تعلق ہے جو کہ شیطان ان سے کرواتا ہے، کیونکہ بت پرستی، شرک جتنی بھی قومیں آئیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی ہدایت ملی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے احکامات پر چلو، اور بت پرستی کا تعلق کسی مذہب سے، کسی اس سے نہیں ہے، بلکہ شیطان کی پھیلائی ہوئی گمراہی سے ہے۔ جو گمراہ ہوتے گئے وہ شرک میں پڑتے گئے۔ ہندوستان کی سرزمین کا تعلق جہاں تک ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے ہوں گے، جن کی کچھ ایک تعلیمات تو آج بھی صحیح حالات میں موجود ہیں، مگر زیادہ تر کو بگاڑ کر اسی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی ان پر حاوی ہو چکی ہے، کیونکہ ان کتابوں میں آج تک ایک خدا کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ واحد ہے، یکتا ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ان کو کی عقیدت کے طور پر اس کی کئی مورتیاں بنا کر اسے شریک خدا بنا کر اس کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں۔ اور آج تک ہندو مذہب میں کئی لاکھ بلین بت بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالرز کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی تھی، مگر ہندو مذہب کئی ہزار سال پرانا مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوازم ہزاروں سال پرانا مذہب ہے، جبکہ اسلام 1400 سال پہلے قائم ہوا، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر یہ کم فہم، نادان، ناعقل لوگ نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر اترا ہی ہندوستان کی سرزمین پر تھا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو سری لنکا کی پہاڑی، جو کہ آج بھی ان کی قدم پہ موجود ہیں، یعنی اس سرزمین پر پہلا قدم ہی ایک مسلمان اور ایک پیغمبر نے رکھا، جس کا مطلب یہ کہ اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان کی سرزمین سے ہوئی، ایشیا سے ہوئی، کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنے خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا انسان۔ حیرت انگیز طور پہ آدم بھی سنسکرت زبان سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے شروعاتی یا اوریجنل۔ آدم بھی آدمی کے لفظ سے ہی بنا ہے، جس کے مطلب ہے آدم کی اولاد، جسے سنسکرت کی کتاب میں سنوبھوا منو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی بھی طرح ان کے وجود سے انکار کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے اور ان کی ناعقلی ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب رگ وید میں بھی ویش پرانا میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں سے انکاری ہونا، بہکا کر جنت سے نکلوانا اور زمین پر اتارنے کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ ویش پرانا میں چیپٹر 42:7 کے اندر ان کے تمام واقعات کا ذکر واضح طور پر موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اور انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سمبھو منو یعنی آدم اور دوسرے کو فیمیل بنایا یعنی شروپا بنایا، جنہیں ہم مسلمان حضرت بی بی حوا رضی اللہ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا میں ان تینوں بڑی بڑی مقدس کتابوں میں ایک ہی جیسے واقعات کے تذکرے موجود ہیں، تو ان کا شعور ہونا اور ان کا سورس ہونا بھی ضروری ہے۔ اور خود سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے والا ایک قدیم ترین پل آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہے، اس کا بنانا محض کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ کہ ہندو کی سرزمین پر کس پیغمبر کو بھیجا گیا، تو تاریخ ان کے بارے میں کیا کوئی شواہد موجود نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ
کہ ہندو نام کا کوئی مذہبی تاریخ میں دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، نہ ہی خود ہندو مذہبی کتابوں میں ان کی کسی بھی قسم کی آسمانی کتاب میں، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، کسی میں بھی، قرآن پاک میں بھی ہندو مذہب کے نام سے کسی مذہب کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ دریائے سندھ کے پاس رہنے والے لوگ، سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی وجہ سے سندھو کہتے تھے، اور وہاں رہنے والے ہندوؤں نے اس نام کو بگاڑ کر سندھو سے ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان میں ہندو نام سے ہے ہی نہیں، بلکہ سناتن دھرم کے نام سے موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن پاک کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں اسلام کو ہمیشہ قائم اور دائم اور باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سماعین دھرم کا مطلب ہے مذہب اسلام۔ لیکن انہوں نے اپنے طور پہ اس کو اپنے مذہب کا نام دے دیا، جبکہ انڈائریکٹلی اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہی بنتا ہے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندو اس حقیقت کو جھٹلاتے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ تاریخ کے حوالوں اور مستند ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وید کسی پیغمبر یا کسی آدم ثانی نوح علیہ السلام پر اتارے گئے تھے، جس میں انہیں نوحہ کہا گیا ہے۔ ویدوں مطلب ان کی مذہبی جو باتیں ہوتی ہیں میں پیغمبر اور عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ یوز کیا گیا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔ منو ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ ہود میں موجود ہے، اور ان کی جینیسر آف بک چیپٹر 7 میں بھی انجیل کی یہ بک موجود ہے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو ان ویدوں کو نافذ کر دیا جائے گا، اور پھر بھوش پرانا میں چیپٹر 42:7 میں نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ یعنی نوح علیہ السلام خدا نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور ان کے اندر دنیا کے ہر مخلوق کو سوار کرانے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین سے زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان میں موجود ہے، جس کے معنی ہے کشتی والا، جبکہ عربی زبان میں بھی اس کا مطلب ہے۔ اس دوران یہ ویداس فیچر کے نام سے بیان کر رہی ہے کہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے، اور پھر ایک بار پھر انسانیت کی شروعات ہوگی۔ فرانس کے ایک رائٹر A.J.A. ڈیوڈاس کو 40 سال تک انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور بتایا کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک صحرا کی صورت اختیار کر گئی تھی، جسے بعد میں آباد کیا گیا۔ خود ویداس میں بھی بار بار نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے یعنی منو کہہ کے ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ہندوستان کی سرزمین پر کوئی اور نہیں بلکہ نوح علیہ السلام اور ان کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین نوح علیہ السلام کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق موجود ہے۔ اور طوفان نوح کے بعد جن ویداس کو نافذ کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھیں۔ تو اس طوفان کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر ان کے بڑے بیٹے کی نسل سے یہ چیزیں آگے بڑھنا شروع ہوئیں۔ اس کے بعد اس قوم نے پھر گمراہ ہو کر بت پرستی کا آغاز شروع کر دیا، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا تصور دنیا میں اور کہیں نہیں ملتا جہاں یہاں سب سے پہلے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سامی کہا گیا ہے، جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جن کی قوم شرک میں ملوث تھی، جنہوں نے نوح علیہ السلام سے اور ان کے درمیان آنے والی تمام انبیاء کی تعلیمات یکسر بدل دی اور پھر سب کچھ بھلا دیا،
اور ان سے ہی پوجا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی ان کی ڈمی بنا کے بھی پوجا کرتی تھی، ان کے خدا بنا کے۔ اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی مورتیاں بنا کر ان کو پوجتے، بالکل ایسے ہی جیسے ہر بڑے کام میں اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ اپنے ہر بڑے کام کے لیے اللہ کے پابند ہیں، اور ان لوگوں کو اسی طرح ہر کام کروانے کے لیے الگ الگ انہوں نے بت بنا رکھے تھے کہ یہ لوگ آگ اور ستاروں کے بھی پجاری تھے۔ اس لیے آج ہندو قوم ستاروں کے علم پر بھی اندھا اعتقاد رکھتی ہے اور آگ کی بھی پرستش کرتی ہے، پورے اعتقاد اور یقین کے ساتھ۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سب کچھ جان بوجھ کر بھی اور ان کتابوں پر یقین رکھتے ہوئے بھی واضح طور پر ایک خدا، پیغمبروں کی تعلیمات کے بعد ہندو قوم اس چیز کا انکار کر کیوں رہی ہے؟ کیوں کسی اور کو مانتی ہے؟ کیوں اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر اللہ کا پیغام اتارا گیا اور انہیں بھی ڈر سنایا گیا؟ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت الخضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم کو میرا پیغام نہ پہنچایا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام سے قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے تم لوگوں کو میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ تو یہ لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی علم اور ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک، اپنے قوم تک پہنچا دیا تھا۔ جس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 پڑھی کہ اور اس طرح ہم نے تمہیں امت کا وسط بنا دیا، یعنی درمیانی امت بنا دیا، تاکہ تم لوگوں کے گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات لیا کرتی تھی اور ان پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتی کیا کبھی بھی، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی ہے، جو بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل صورت کھو چکا ہے۔ حالانکہ ان کے جتنے بھی ان کی مذہبی کتابیں ہیں، ان کی بنیاد اسلام کے بنیادی عقائد سے ہی شروع ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ان عقائد کو بھی بدل کے اپنے مطلب کے، اپنے طریقے سے ان چیزوں کو بنا کے اپنے الگ مذہب، اپنے دین دھرم کا مذہبی کتاب بنا ڈالی۔ اب ہم مسلم امہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام صحیح حالات میں دنیا میں پہنچائیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا دیا ہے کہ ہم بھی گواہی دیں گے، یعنی ہم پر اللہ تعالیٰ نے بھی ذمہ داری ڈال دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے دین حق کو سیدھی راہ پر لے کے چلیں بحیثیت مسلمان، اور قیامت تک کسی نبی اور پیغمبر کے نہ آنے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھ کر دنیا کو یہ بتائیں اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ بتائیں کہ راہ حق صرف ایک ہے، دین اسلام، نبی صرف آخری ہیں، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعلیمات صرف ایک ہے دین اسلام کی، دین فطرت کی۔ اس لیے یہ کام صرف امت مسلمہ کے ہی ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تعلیمات اور ہدایت کی روشنی
کو پھیلانا ہم سب کا اہم کام ہے۔ آئیے ہم اس کام میں تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈالیں اور اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے بنائے ہوئے اس دین مذہب، دین فطرت کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو آگے بڑھائیں۔